सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हर वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला बंदे को इनाम कभी राहत और ख़ुशी की शक्ल में अता फ़रमाते हैं और कभी बीमारी, तकलीफ़, हादसा और मुसीबत की शक्ल में अता फ़रमाते हैं। दोनों ही अल्लाह की रहमत की शक्लें हैं, लेकिन एक आसानी वाली रहमत की शक्ल है और एक मुशक्क़त और तकलीफ़ वाली रहमत की शक्ल है। हर आने वाली तकलीफ़, हर आने वाली परेशानी, हर आने वाली मुसीबत मुसलमान के लिए ख़ास तौर पर बहुत सारी खैरों का बायस बन के आती है। दीनी एतबार से, उखरवी एतबार से रहमत बन के आती है और बहुत कुछ हक़ ताला उस पर इनामात अता फ़रमाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कादिर हैं कि ये सब इनामात जो आज़माइशों से, तकलीफ़ों से गुज़ार कर अता फ़रमाएँ, तो अल्लाह ताला वो इनामात इंसान को आफ़ियत के ज़रिए भी अता फ़रमा सकते हैं। तो तकलीफ़ रहमत है, तकलीफ़ नेमत है, लेकिन वो रहमत और नेमत जो हक़ ताला ने इस शक्ल में देनी है, वो अल्लाह ताला एक कमज़ोर अपने बंदे को इसके बग़ैर अता फ़रमा दें, अल्लाह की कुदरत से कोई बाइद नहीं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि अपने लिए मुसीबतों को मांगे ना, अपने लिए आज़माइशों को मांगे ना, अपने लिए बीमारियों को मांगे ना, क्योंकि इंसान कमज़ोर है। इस लालच में कि बीमारी से बहुत सारे दर्जात बुलंद होते हैं, इस लालच में आकर बीमारी मांग ले और वो बीमारी आ जाए और हो सकता है कि ये सब्र ना कर सके और बेसब्री में कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा कलमा उसकी ज़ुबान से निकल जाए जो उसके ईमान को भी ज़ाय कर दे। इसलिए हक़ ताला से आफ़ियत का सवाल करें, अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगें। लेकिन अगर हक़ ताला की तरफ से मुक़द्दर में हो कोई तकलीफ़ और आ जाए, तो फिर उस पर बेसब्री करने के बजाय उस तकलीफ़ के जो आगे मुनाफ़े हैं और उसकी जो खैरें हैं और उससे मिलने वाली जो रहमतें और बरकतें हैं, फिर उनका इस्तेहज़ार करें ताकि उस सदमे को बर्दाश्त करना आसान हो जाए। एक सहाबी, उनका बच्चा फौत हुआ तो दूसरे सहाबी उनकी जनाजे में, तदफीन में तशरीफ़ ले गए। तो ज़ाहिर है कि जिसका बच्चा फौत हुआ तो एक सदमे में है, तो वो दूसरे सहाबी से पूछने लगे कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में अगर कोई हदीस आपने सुनी हुई हो तो आज मुझे सुनाएं, ताकि बच्चे की वफ़ात पर जो मेरे दिल में एक सदमा है वो सदमा हल्का हो जाए। तो उन्होंने फिर बिशारत सुनाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मासूम बच्चा अल्लाह ले लें फौत हो जाए और वो वालिद उस पर सब्र करे, तो वालिद को दोज़ख का धुआं भी नहीं लगेगा, दोज़ख का धुआं भी उसके करीब नहीं जाएगा। अब ये बच्चे की वफ़ात मांगी नहीं है, ये हादसा मांगा नहीं है, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से आ गया, अब उस हादसे को अपने लिए आसान, बर्दाश्त को आसान बनाने के लिए ये फ़ज़ाइल सामने रखे जा रहे हैं कि अब तक हादसा तो आ गया है, तकलीफ़ तो आ गई है, अब उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान हो जाए, अब इन फ़ज़ाइल को सामने रखें। इसलिए इन फ़ज़ाइल की वजह से कभी अपने लिए अजर मुसीबत मांगे ना, तकलीफ़ मांगे ना। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए, काफ़िरों के साथ लड़ने के
بڑے فضائل بیان فرمائے اور بہت اونچے درجات کی بشارت دی ہے، لیکن اس سب کے باوجود حق تعالیٰ سے عافیت مانگی ہے کہ یا اللہ ہم ان سارے فضائل کے باوجود لڑائی نہیں مانگتے کہ ہمیں ضرور لڑائی کا موقع دے، ہم عافیت مانگتے ہیں کہ لڑائی کی اللہ کرے ضرورت پیش نہ آئے، لیکن اگر بالفرض لڑائی کی ضرورت پیش آ جائے مجبوراً تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اب ان فضائل کو سامنے رکھیں تاکہ اب صبر کرنا آسان ہو جائے۔ تو حق تعالیٰ سے عافیت مانگیں، کمزور ہیں، ضعیف الایمان ہیں، صبر کی طاقت نہیں ہے، یا اللہ جو درجات کی بلندی، اجر اور ثواب، جنت کے وعدے تو نے مصیبتوں پر عطا فرمائے ہیں، تو قادر ہے کہ ہم پر وہ اجر اور ثواب کے دروازے آزمائشوں اور مصیبتوں کے بغیر ہی عطا فرما دے، ہمارے لیے وہ کھول دے۔ اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ عافیت کو دو چیزیں ہیں، اس وقت ہم عافیت میں ہیں، عافیت کا مطلب یہ کہ کوئی کسی قسم کا صدمہ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ اس وقت جو اللہ کی طرف سے یہ عافیت والی نعمت ملی ہوئی ہے، اس پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور آئندہ کے لیے ایسے اسباب اختیار کریں کہ یہ عافیت مستقبل میں بھی اسی طرح سے قائم رہے، آئندہ بھی یہ عافیت اسی طرح سے باقی رہے، جیسے عافیت اس وقت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، ایسے ہی آگے بھی حق تعالیٰ یہ عافیت ہمارے ساتھ قائم رکھیں۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون صورتیں اور مسنون دعائیں عطا فرمائی ہیں صبح شام کے پڑھنے کی، کہ صبح شام کی یہ دعاؤں کا اہتمام کریں، بہت سارے حادثات سے، بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے، دکھوں سے حفاظت ہو جائے گی، اگر کی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں تو نجات مل جائے گی۔ جادو جنات کی بیماریاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پر جادو کا اثر چلا یہودیوں کے کرنے سے، تو حق تعالیٰ نے اس کے توڑ کے لیے آخری دو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اتارے۔ ان کو اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر چلا تو وہ ان کے ذریعے سے اس کا توڑو۔ اور جب سے یہ دو صورتیں اتریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کو ہمیشہ اپنی زندگی کا مستقل معمول بنایا، ہر نماز کے بعد، بلکہ آخری تین قل هو اللہ احد بھی شامل فرمایا، سورۃ اخلاص، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، اور رات کو سوتے ہوئے تین دفعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دم کر کے سوتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دم کرنے کا کبھی ناغہ نہیں ہوا، لیکن جب آپ مرض الوفات میں تھے اور کمزوری اتنی تھی کہ آپ اپنے اوپر دم نہیں کر سکتے تھے، تو پھر میں نے آپ کا یہ وظیفہ اس دن کروایا کہ یہ صورتیں میں نے پڑھی، اور پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر میں نے پھونک ماری، اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیریں کہ میرے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت زیادہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تو اتنا اہتمام کہ اس حال میں بھی اس وظیفے کا ناغہ نہیں ہو رہا، تو یہ بہت بڑی حفاظت۔ ہمارے قریب کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کروڑ پکا والے، تو وہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ فرماتے تھے، بڑے چیلنج کے ساتھ یہ بات فرماتے تھے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی جادو جنات کا ماہر میرے اوپر جادو کر کے مجھے مار دے تو میرا خون اس کو معاف،
میں اس پر کسی قسم کا انتقام اور بدلہ نہیں لوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ انشاءاللہ دنیا کے سارے جادوگر بھی مل کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، میرے اوپر جادو نہیں چلا سکتے۔ اور فرماتے تھے کہ وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ان صورتوں کو پڑھنے کا میرا بھی کبھی ناغہ نہیں ہے، نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے، اور یہ حق تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان صورتوں کا اہتمام کر لیں، جادو جنات سے حفاظت ہو جائے گی، حفاظت ہو جائے گی۔ تو کتنی بڑی رحمت اور خیر کا باعث ہیں یہ صورتیں پڑھنا۔ اب یہ جو اس وقت ہمیں عافیت ملی ہوئی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی ان آیات کے ذریعے سے ہمیں یہ اسباب عطا فرما رہے ہیں عافیت کو باقی رکھنے کی۔ اسلام ہمارا کامل ہے، میں نے جیسے آیات پڑھی، اور کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیریں تھیں اللہ نے اس دین کے ذریعے ہمیں وہ سب عطا فرما دی، اور جہاں جہاں سے ہمیں نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان سب نقصانوں سے ہمیں خبردار فرما دیے۔ یہاں سے بھی تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، چاہے وہ نقصان ہمارا آخرت کا تھا، چاہے وہ نقصان ہمارا دنیا کا تھا، کوئی بھی نقصان تھا اس سے آگاہ کیا ہے، اور کوئی بھی خیر تھی جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے تھی اس کا راستہ بتایا، اس کا طریقہ بتایا کہ یہ خیر ہے، اس کو حاصل کر لیں۔ تو یہ دعائیں، مسنون وظائف، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑے حصار ہیں، پناہ گاہ ہیں، ہتھیار ہیں، ان کو انسان اپنا کر بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی بہت ساری دعائیں تلقین فرمائی پڑھنے کے لیے۔ آیت الکرسی کے متعلق لمبا قصہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی مال کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ 3 راتوں تک شیطان چور بن کر، چور انسان کی شکل میں آتا رہا، اور تیسری رات پھر اس نے ایک وظیفہ بتایا، اس کے بدلے انہوں نے چھوڑ دیا، اور وظیفہ یہ کہ جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لو، یہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیں گے کہ یہ میرا بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا ہوا ہے، تم اس کے پاس کھڑے ہو کر ساری رات اس کا پہرا دو، کسی شیطان کو اس کے قریب نہ آنے دو۔ کتنا بڑا ہتھیار ہے کہ انسان بے فکری کی نیند سو رہا ہے اور آیت الکرسی کے ذریعے فرشتے اس کا پہرا دے رہے ہیں۔ کتنا آسان اور کتنا قیمتی ترین سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو اس شکل میں عطا فرمایا ہے۔ ہمارا چوکیدار، ہمارا پہرے دار، وہ ایک انسان کو روک سکتا ہے، جنات کو نہیں روک سکتا۔ پھر انسان کو روکنا بھی امکان ہے کہ جو آنے والا ڈاکو ہو وہ اس سے طاقتور ہو اور اس کو ہی پہلے قتل کر دے، یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اللہ نے جو محافظ کھڑے کیے ہیں وہ ہمارے دشمن سے مغلوب ہو جائیں، دشمن غالب آ جائے، اس کا امکان نہیں۔ وہ یقینی ہمارے محافظ ہیں، یقینی ہمارے خیر خواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی حفاظت کی پناہ گاہیں ہمیں عطا فرمائی۔ ایک صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ لازمتنی دیون وغلبتنی ہموم، یا رسول اللہ میرے اوپر قرضے بہت زیادہ چڑھ گئے، پریشانیاں نے گھیر لیا ہے اور ہر وقت ٹینشن میں ہوں، پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ وظیفہ بتایا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور فرمایا اس دعا کو صبح بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں۔
تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، حق تعالیٰ نے قرضے بھی اتار دیے، سب پریشانیاں بھی دور فرما دی۔ یہ اللہ کی رحمت کہ کیسے کیسی مسنون دعاؤں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی، خزانے عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہا کہ میں نے کہا میں مکاتب ہوں۔ مکاتب غلام ہوتا ہے، اس کا مالک اس کو کہہ دے کہ اتنے پیسے کما کر دے دو تو ان پیسوں کے عوض میں نے تجھے آزاد کیا ہے۔ اب ایک پوری انسانی جان کی قیمت ہے، وہ پیسے کے تھوڑے نہیں ہیں کہ انسان نے گویا اپنے آپ کو خرید لیا ہے۔ اب اتنا بڑی رقم یکدم ادا کرنی ہے تو کہاں سے ادا کرے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ میں نے اتنی بڑی رقم دینی ہے اور میرے پاس بظاہر کوئی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرضے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، لیکن یہ دعا اگر وہ پڑھے تو حق تعالیٰ اس کے سب قرضے دور فرما دیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو پڑھیں صبح و شام تو حق تعالیٰ جتنے تیرے قرضے ہوں گے سب اتار دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ دعا پڑھی، حق تعالیٰ نے غیب سے انتظام فرما دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی ایک شکل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت ہیں۔ تو رحمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایسی برکت والی دعائیں عطا فرمائیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آج بہت تکلیف ہے، بچھو نے مجھے ڈس لیا ہے، اس کی زہر کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم صبح اور شام اس دعا کو پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان من شر ما خلق، اس دعا کو اگر پڑھ لو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، مختصر سی دعا، تو انشاءاللہ تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور عجیب بات یہ اور فرمایا کہ اگر کسی ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے لگے ہو جو بظاہر جنگل ہے، ویران ہے، جنات کا خطرہ، وحشی جانوروں کا خطرہ، سانپ بچھو کا خطرہ، ایسی جگہ پر تم پڑاؤ رات کو ڈالنے لگے ہو اور اپنی حفاظت چاہتے ہو تو اس دعا کو پڑھ لو، صبح کے یہاں سے کوچ کرنے تک تمہیں کوئی چیز کسی قسم کے نقصان نہیں پہنچا سکے گی کہ تم نے اپنے اوپر پناہ کے لیے یہ دعا پڑھی ہوئی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ابان بن عثمان، انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی کہ صبح اور شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو انشاءاللہ ہر طرح کی تکلیف، بیماری، حادثے سے محفوظ رہے گا۔ صبح کو پڑھے گا تو شام تک محفوظ رہے گا، شام تک پڑھے گا تو صبح کو محفوظ رہے گا، حفاظت ہو جائے گی اس دعا کے پڑھنے سے۔ اور جب وہ یہ حدیث آگے کسی کو سنا رہے تھے اور یہ دعا اس کے فوائد بتا رہے تھے تو سننے والا بڑے تعجب اور غور کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ خود ان کو پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا، فالج کا حملہ ہو گیا۔ تو اس کے تعجب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اگر آپ کو ایسی دعا آتی ہے کہ جس دعا کو بندہ پڑھ لے تو ہر بیماری سے محفوظ رہتا ہے، تو پھر آپ کو فالج کیوں ہو گیا؟ پھر آپ نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھ لی تھی؟ تو وہ بھی سمجھ گئے اور فرمانے لگے کہ الحمدللہ میرا اس دعا کو پڑھنے کا مستقل معمول ہے، لیکن اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، اور جس دن میرے اوپر اس بیماری نے حملہ کیا اتفاق سے اس دن مجھے یہ دعا پڑھنی یاد نہیں رہی، میں بھول گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دن اس فالج نے میرے اوپر اٹیک کیا، حملہ کیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا
کہ اس دعا کے پڑھنے سے آدمی ہر بیماری سے محفوظ، اور میں پڑھوں بھی اور پھر مجھے بیماری آ جائے تو یہ ممکن نہیں۔ اس لیے حدیث اپنی جگہ برحق ہے، سچ ہے، اور یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، تو مجھے اس دن پڑھنا اتفاق سے یاد ہی نہیں رہا۔ یہ چند میں نے نمونے پیش کیے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی کتنی احادیث مبارکہ ہیں، کتنی دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کے پڑھنے سے آخرت کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور حفاظت، دنیا کی پریشانیوں تکلیفوں سے حفاظت بھی ہے، آئے ہوئے مصائب سے نجات بھی ہے۔ یہ ہے دین کا کامل ہونا، اس دین اسلام کا مکمل ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے فائدے کی ہر چیز عطا فرما دی، اور علماء امت نے پھر احسان کیا ہے ہم غرباء پر کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ دی ہیں، ایسی کتابیں جو آسانی کے ساتھ جیب میں آ جائیں، چھوٹے سائز کی، اور اس میں اس طرح کی صبح اور شام کی مسنون دعائیں جمع کر دی ہیں، اکٹھی کر دی ہیں۔ اب ایک آدمی ان ساری دعاؤں کو زبانی یاد کر لے، یہ بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس پر اچھی خاصی محنت لگتی ہے، اور اگر کسی بڑی کتاب کو روزانہ کھول کر پڑھے تو اب بڑی کتاب کو ہر وقت ساتھ رکھنا اور صبح و شام اس کو اٹھانا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمی کی کہیں صبح کہیں ہوتی ہے، شام کہیں ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ چھوٹے سائز کی کتاب رکھیں اور جیب میں رکھ لیں، اور جہاں بھی ہوں صبح کو جیب سے نکالی اور اس کو پڑھ لی، شام کو جیب سے نکالا اور اس کو پڑھ لیا، تو یہ علماء امت کے اوپر احسان ہے۔ اس قسم کی دعاؤں کو پڑھنے سے آدمی، اور پھر جب پڑھیں اتباع سنت کی نیت سے پڑھیں، اس لیے پڑھیں کہ اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حفاظت اور پناہیں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے حکم ہے، اور براہ راست میں اپنے رب سے پناہ مانگ رہا ہوں سکھائے ہوئے ان مسنون کلمات کے ذریعے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی جب ان دعاؤں کو پڑھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف متوجہ ہے، تو یہ دعائیں پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اضافے کا باعث بن رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ رہی ہے، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے خیر مانگ رہا ہے، کس سے؟ اپنے اللہ سے، تو اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ رہا ہے۔ تو یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تعلق مسلمان کا بڑھاتی ہیں، اپنے رب کے ساتھ بھی بڑھاتی ہیں، اور دنیا کے مصائب سے حفاظت ہوتی ہے، آئے ہوئے مصائب سے نجات ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ اجر اور ثواب بھی ملتا ہے۔ ہر دعا کے پڑھنے پر اجر ہے، ثواب ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی کتنی خیریں ہیں جو ان دعاؤں کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں۔ آج کا مسلمان اپنی تھوڑی تھوڑی پریشانیوں کے حل کے لیے کہاں سے کہاں تک ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور جائز ناجائز اسباب اختیار کرتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی اپنا ایمان تک دے بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اسلام میں سب رحمتیں اور نعمتیں موجود ہیں، لیکن ہمیں غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس خزانے کا پتہ نہیں ہے، جتنا بڑا خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اللہ پاک اس کی قدر کی، نعمت کی توفیق عطا فرمائے۔